अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, हैदराबाद में सनतों को फ़रोग देने के लिए 2008 में सिंध हुकूमत की जानिब से एक मंसूबा शुरू किया गया था जिसे 5 सालों में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन 16 साल गुजर जाने के बाद भी मंसूबा आज भी ताख़ीर का शिकार है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान ने, जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे हम पंजाब की। नाज़रीन, पंजाब नॉलेज पार्क कंपनी कुछ काम किए बगैर ही अरबों रुपए हड़प कर गई है। बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आई, ना ही बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में अपने कैंपसेस खोले। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं नवाज संगरा। जबकि तीसरे हिस्से में बात करेंगे हम मुल्तान की। तो मुल्तान से खबर यह है कि महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली सरकारी खजाने पर भारी पड़ने लगी है। नक्शा मंजूरी और बुनियादी सहूलियात से महरूम दुकानों और मैरिज हॉल्स की उजलत में नीलामी फायदे की बजाय घाटे का सौदा बन गई है। इस पर बात करने के लिए मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है ज़हीर अब्बास ने। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में सनतों को फ़रोग देने के लिए साइट एक्सटेंशन फेज़ 2 मंसूबा गुज़िश्ता 16 साल से तात्तुल का शिकार है। मंसूबे के लिए 300 एकड़ ज़मीन मुख्तस की गई थी। 2008 में सिंध हुकूमत की जानिब से इसका आगाज़ किया गया था, जिसे तकरीबन 5 सालों में मुकम्मल करना था, लेकिन देखा जाए तो यह मंसूबा आज भी तकमील को नहीं पहुँच सका है। इब्तदाई तौर पर 34 सनतकारों से दरख्वास्तें वसूल की गईं, जबकि सनतकारों की जानिब से 50% रकम अदा भी कर दी गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद किसी को प्लॉट अलॉट नहीं किए गए। मजीद इस पर बात करने के लिए हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ हमीदुर रहमान। हमीद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि साइट एक्सटेंशन का मंसूबा 16 साल से तातुल का शिकार है। 5 साल दिए गए थे, 16 साल एक तवील अरसा है। क्या वजह है कि साइट एक्सटेंशन फेज 2 में कोई तरक्याती काम नहीं कराए गए हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और हैदराबाद कराची के बाद सबसे ज़्यादा सूबे को रेवेन्यू देने वाला शहर है। यहाँ पर 1952 में हैदराबाद में एक सनती ज़ोन बनाया गया और 1952 के बाद इस सनती ज़ोन में कोई तोसी नहीं की गई। 2008 में लगभग 56 साल के बाद बारहा हैदराबाद के सनतकारों के डिमांड पर हुकूमत सिंध ने यह फ़ैसला किया कि हैदराबाद साइड एक्सटेंशन फ़ेज़ 2 के नाम से टन्नू मोहम्मद ख़ान रोड पर 300 एकड़ अराज़ी जो है वो मुख्तस की गई और सनती ज़ोन के लिए, जिसको साइड एक्सटेंशन फ़ेज़ 2 का नाम दिया गया, और सनतकारों को ये कहा गया कि वो यहाँ पर दरख्वास्तें दें ताकि उन्हें यहाँ पर प्लॉट दिए जाएँ और इस सनती ज़ोन को मज़ीद तोसी दी जाए। तो 2008 में उस वक्त हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की दरख्वास्त पर हुकूमत सिंध ने और सूबाई सनत व तिजारत के डिपार्टमेंट ने ये ज़मीन 300 एकड़ लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट से हासिल की और यहाँ पर सनतें लगाने के लिए प्लाटों की दरख्वास्तें वसूल की गई। तो उस वक्त हैदराबाद के ताजरों ने अपनी दरख्वास्तें दी। जब हैदराबाद के ताजरों और सनतकारों ने दरख्वास्तें दी तो 2008 में ये कहा गया कि हम तमाम प्लाट जो है वो हैदराबाद के सनतकारों को नहीं दे सकते, लिहाजा इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 40 प्लाट जो है वो हैदराबाद के सनतकारों को दिए जाएंगे और ये तय किया गया था कि हर सनतकार को 1-1 एकड़ का प्लाट दिया जाएगा और उसकी कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई। तो इब्तिदाई तौर पर 34 हैदराबाद के जो सनतकार थे, जो हैदराबाद के नामवर सनतकार हैं, जिनके पहले से हैदराबाद में मुख्तलिफ सनतें लगी हुई हैं और मुख्तलिफ वो कारोबार करके हुकूमत सिंध को रेवेन्यू दे रहे हैं, उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी और उनकी दरख्वास्तें वसूल की गई। उनसे 1.5 लाख रुपए की इब्तिदाई पेमेंट ली गई और उसके बाद मज़ीद 6 लाख रुपए उनसे लिए गए और 50% पेमेंट ले ली गई। टोटल कीमत 15 लाख रुपए थी 1 एकड़ के प्लाट की, तो उसका 50% हैदराबाद के सनतकारों ने जमा करा दिया। लेकिन आप इसको बदकिस्मती कहें हैदराबाद की कि हैदराबाद को एक तो कोई मेगा प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, लेकिन जब कभी कोई मेगा प्रोजेक्ट खुशकिस्मती से हैदराबाद के नसीब में आया है तो वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट
پروجیکٹ ہیں جن کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ پروجیکٹ تو حکومت سندھ شروع کر دیتی ہے لیکن وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تو یہ منصوبہ بھی اسی ایک منصوبے کی طرح تعطل کا شکار ہوا. 2008 سے اب تک اس منصوبے پر کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. 16 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. اس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2008 میں درخواستیں تو وصول کر لی گئیں لیکن اس کے بعد یہاں پر جو ترقیاتی کام کرانے تھے اس انڈسٹریل زون میں جو 300 ایکڑ کا رقبہ تھا وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہو سکے. پانی بجلی گیس کچھ بھی وہاں پہ پرووائڈ نہیں کیا گیا اور یہ منصوبہ اب تک وہاں پر ایک بنجر زمین ہے, ایک چٹیل میدان ہے. 16 سال کا ایک طویل عرصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے حمید. منصوبے کے تحت اگر دیکھا جائے تو کب تک یہاں ترقیاتی کام کرانے تھے اور صنعت کاروں کو پلاٹس کی الاٹمنٹ کرنی تھی, کتنا ٹائم دیا گیا تھا؟ جی بالکل, جب یہ زمین حاصل کی گئی سائٹ لمیٹڈ جو انتظامیہ ہے انہوں نے یہ زمین حاصل کی تھی اور تمام قانونی تقاضے پورے کر کے لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ زمین حاصل کی تھی. تو یہ طے ہوا تھا کہ 5 سال میں یہاں پر ترقیاتی کام مکمل کرا دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو صنعت کار ہیں جو یہاں پہ الاٹیز ہیں ان کو باقاعدہ قبضہ دے دیا جائے گا تاکہ وہ یہاں پہ اپنی انڈسٹری لگا سکیں. تو ہوا یہ کہ 2008 میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 2008 میں یہ تمام پروسیس شروع کیا گیا, یہ پروسیس چلتا رہا لیکن پھر اس کے بعد سائٹ لمیٹڈ انتظامیہ نے یہاں پر جو وعدہ کیا تھا کہ 5 سال میں کام کرانا ہے تو وہ کام نہیں شروع ہو سکا اور اس کے لیے مختلف چیزیں سامنے رکھی گئی, مختلف جواز رکھے گئے. وہ جواز یہ تھا کہ یہ جو زمین تھی جو 300 ایکڑ زمین تھی یہ پہلے یہاں پر ایک نجی سیمنٹ فیکٹری کے زیر استعمال تھی اور حکومت نے ان کو لیز پر دی ہوئی تھی یہاں پر مائننگ پرپس کے لیے, لیکن یہ زمین ان کی لیز ختم کر کے یہ زمین ان سے حاصل کر لی گئی اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے وہ انڈسٹریل زون کے لیے مختص کی گئی. لیکن اس کو جواز یہ پیش کیا گیا کہ یہ زمین جو ہے وہ مسلسل لینڈ گریبرز کے قبضے میں ہے اور وہ لوگ جو پہلے سے زمین پر حق ملکیت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ یہاں پر ترقیاتی کام کرانے نہیں دے رہے. اس میں آپ کو ایک اور بات کی نشاندہی کروں گا کہ جن لوگوں کے لیے منصوبہ شروع کیا جاتا ہے ان کو ہی اس سے فائدہ نہیں ہوتا, الٹا وہ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر یہ صنعتیں لگ جاتی تو سندھ حکومت کو کتنا ریونیو ملتا اور کتنے لوگوں کو روزگار بھی ملتا؟ ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. دیکھیں یہاں پہ حیدرآباد میں اس موٹر سائیکل کی انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, کاٹن ہے, اس کے علاوہ بینگل انڈسٹری کے حوالے سے حیدرآباد کا ایک بڑا نام ہے. تو یہاں پر بہت ساری انڈسٹریز لگنی تھی, ہزاروں لوگوں کو روزگار ملنا تھا اور اربوں روپے حکومت سندھ کو ریونیو ملنا تھا, جو کہ بدقسمتی کہیں کہ حکومت نے اور سائٹ لمیٹڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے اور مختلف چیزوں کو جواز بنا کر یہاں پر اب تک ترقیاتی کام نہیں کرائے گئے. میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں کہ اس حوالے سے اب جو سائٹ انتظامیہ ہے, میری ابھی حال ہی میں ایم ڈی سائٹ سے جب میں نے ان کا موقف معلوم کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہم مزید 1000 ایکڑ زمین لے رہے ہیں جو کہ ٹنڈو محمد خان روڈ, ملاقہ تیار روڈ جسے کہا جاتا ہے, وہاں پر صنعتی زون کے لیے 1000 ایکڑ زمین کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کو درخواست دے دی گئی ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ ایک طرف 300 ایکڑ زمین جو کہ صنعتی زون کے لیے حاصل کی گئی 2008 میں 16 سال ہو گئے, اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا, نہ وہ الاٹمنٹ کی جا سکی, نہ وہاں پر انڈسٹریز لگی. اب ایک نیا جو ہے وہ جواز اور لولی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1000 ایکڑ زمین مزید حاصل کی جا رہی ہے. تو 1000 ایکڑ زمین جب یہ لیں گے, ایک منصوبے کو 16 سال گزر گئے, اس میں یہ 1000 ایکڑ زمین ملنے میں کتنا عرصہ لگا دیں گے یہ لوگ؟ بالکل ایسا ہی ہے, جب 16 سال تو اس زمین پہ ہو گئے, یہاں پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو 1000 ایکڑ زمین ابھی تو حاصل کی نہیں ہے, لیکن صرف اب چونکہ صنعت کار جو ہے حیدرآباد کے سائڈ ایسوسی ایشن ہے, جو حیدرآباد چیمبر آف کامرس ہے, حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز ہے, ان کا چونکہ احتجاج ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے, تو اب انہیں جو ہے وہ دلاسا دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مزید 1000 ایکڑ زمین دے رہے ہیں, اس کے لیے درخواست دی جائے گی لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کو. کب تک وہ زمین ملے گی, کب وہاں پر پلاٹ ہوں گے, کب وہاں پر تعمیرات ہوگی, اور اس 300 ایکڑ کا کیا ہوگا. اور لمبا پروسیس ہمیں اس حوالے سے حمید دے رہا ہے. بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ منصوبہ شروع تو کر دیا جاتا ہے لیکن اتنا تعطل کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے پھر فائدہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن نقصان ضرور ہوتا چلا جاتا ہے. اگر حیدرآباد جیسے شہر کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا تو اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتا تھا, جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। तो पंजाब नॉलेज पार्क कंपनी कुछ किए बगैर ही अरबों रुपए हड़प कर गई है। बैरून मुमालिक से सरमायाकारी आई और ना ही बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान में अपने कैंपसेस खोले हैं। कंसल्टेंट्स को भी कोई जानने वाली अदायगियाँ सामने नहीं आई हैं कि उनको कितनी अदायगियाँ की गई हैं। करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आ चुकी हैं। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद नवाज संगरा, उन्हीं से बात कर लेते हैं। नवाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी का बुनियादी काम क्या था जो अभी तक हो ही नहीं सका? देखें जी, लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी जो है, इसकी अगर बुनियादी काम की बात की जाए तो काम तो बहुत अच्छा था। इसका मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी जदीद एजुकेशन दी जाए जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, जिसमें जो पहले पाकिस्तान में जो एजुकेशन में कोई खला है उनको पूरा किया जाए, और ख़ास कर जो आईटी एजुकेशन है उसके हवाले से और मेडिकल की जो एजुकेशन है उसके हवाले से बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि जो तलबा हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, ताकि वो दुनिया की किसी भी जगह पर जाकर तालीम की वजह से जो है वो मार ना खाएं। इस हवाले से 2012 में एक जो है वो प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, 13 में इसकी कैबिनेट से मंजूरी दी गई और 2014 में जो है इस पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम शुरू किया गया कि लाहौर नॉलेज पार्क एक कंपनी बनाई गई जिसको कंपनीज आर्डिनेंस जो 1984 उसके तहत रजिस्टर्ड करवाया गया, और उसको ये तमाम प्रोजेक्ट दिया गया कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है वो डेवलप भी करें और इसको आगे ऑपरेट भी करें। अब मसला ये हुआ है कि 10 साल गुजर गए हैं, उस कंपनी ने जो है वो काम ज़ीरो किया है, लेकिन हम आगे चल के ये भी बताएंगे कि अब इसका जो है वो स्टेटस क्या है। ये इसको इब्तदाई तौर पर जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की ज़मीन जो है वो 852 एकड़ वो इसको दी गई, जिस पर ये बेरियां रोड पर एक जगह है रख डेरा चल। इस जगह पर जो है ये जो लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी है इसने ये काम करना था और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है वो एक डेवलपमेंट होनी थी, और जो इसका मकसद ये था कि जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में आएँ, अपने कैंपसेस खोलें और यहाँ पर आकर जो है वो अपना काम करें, और हमारे जो बच्चे हैं उनको जदीद जो बिज़नेस, उसके अलावा इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और मेडिकल की जो एजुकेशन है वो दें। और इसका बुनियादी जो मकसद था वो ये बताया गया था कि 2036 तक तकरीबन जो है वो 45,000 तलबा जो हैं वो यहाँ से जदीद तालीम हासिल करेंगे, जो कि दुनिया के किसी भी जगह पर जाकर अपना नाम मनवाएंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी वो जदीद एजुकेशन जो है उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान जो है वो आगे जो है वो तरक्की करेगा, और जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना था। लेकिन हुआ ये इसके साथ के जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं उसमें ये बताया गया था कि सबसे पहले तो इसमें जो मसला आया वो ये था कि इस कंपनी का जो बुनियादी मकसद बताया गया था वो ये था कि वो इंटरनेशनल इदारे आएँ, लेकिन इदारों के लिए एक शर्त रख दी गई। अच्छा। उसके लिए शर्त ये रखी गई कि वो इदारे जो है वो इब्तदाई तौर पर जो प्रॉफिट यहाँ से कमाएंगे वो प्रॉफिट यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे वो जो है डिस्करेज हुए। उसके अलावा इस कंपनी को जो है ये कहा गया कि ये 3 सालों में यहाँ पर जो है अपना काम, जो बैनुल अक़वामी इदारे आएंगे वो 3 सालों में यहाँ पर काम शुरू करेंगे। अच्छा। बल्कि मुकम्मल भी करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ना तो ये जो नॉलेज पार्क की जो ज़मीन थी ना पर यहाँ पर जो है वो सीवरेज डाला, ना यहाँ पर सड़कें बनी। जब आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा नहीं किया तो कैसे वहाँ पर जो है वो कंपनी जो है वो बाहर की जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं, नवाज, मकसद तो बहुत अच्छा था लाहौर नॉलेज पार्क का, लेकिन मकसद को पूरा करने के लिए बहुत सी चीजों को भी तो देखना पड़ता है। तो अब तक आपने कहा कि 10 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी बैरून मुमालिक से कितने इन्वेस्टर्स और कितनी बैरूनी यूनिवर्सिटीज को पाकिस्तान ला सके अब तक? अच्छा, इसमें यह था कि बताया ये गया कि 5 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ MOUs भी जो हैं वो नॉलेज पार्क कंपनी की तरफ से साइन किए गए। अच्छा। जिसमें किंग्स कॉलेज था, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी थी, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो थी और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके साथ MOUs जो है वो साइन हो चुके थे। लेकिन प्रॉब्लम वही आया कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अपना जो है वो होने के बाद भी यानी कि वो आते कहाँ पर और काम कहाँ पर करते, ये सूरत हाल थी। जब बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर कैसे आती हैं और कैसे काम करती हैं। जब बुनियादी काम इस पर नहीं किया गया तो उसके बाद जब देखा गया कि इसको अब कैसे चलाना है, तो ये शहबाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने इस आइडिया को कंसीव किया। ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया था। अच्छा, 2018 में जो है वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली जाती है और उस्मान बुज़दार साहब का जो है वो टाइम आ जाता है, लेकिन
سب سے زیادہ جو اس کمپنی کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ اس ٹائم میں ہوا ہے جو عثمان بزدار صاحب کے 3.25 سال تھے، ان 3.5 جو 3.25 سال تھے، ان 3.25 سالوں میں بالکل ہی توجہ نہیں دی اس کمپنی کی طرف سے، نہ تو کوئی فنڈز ریلیز کیے گئے، جو اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے ان کی جو مدت تھی وہ پوری ہوگی، نئے جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں کیا گیا، جس وجہ سے سارے کا سارا کام جو تھا وہ ایک دم سے سٹک ہو گیا اور کمپنی کی تمام تر جو ورکنگ تھی وہ رک گئی۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ متعدد بار کمپنی کی جو انتظامیہ تھی اس کی جانب سے عثمان بزدار صاحب کو اس چیز کی طرف مائل بھی کیا گیا کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی مدت پوری ہو گئی، آپ اس کو ان کے لیے جو ہے وہ فنڈز بھی جاری کریں اور اس کے باقی جو امور ہیں اس کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے کریڈٹ کے چکر میں رہتی ہے کہ ہمارا جو کریڈٹ ہے وہ برقرار ہے۔ وہ جو جگہ جو اس کمپنی کے لیے ایکوائر کی گئی تھی اس جگہ کا کیا ہوتا ہے پھر جب اس ایسے منصوبوں کے اوپر کام نہیں ہوتا تو وہ تو ایک قسم کا وہ بلاک ہو جاتی ہیں۔ اچھا ایسے ہی کیا گیا ہے کہ وہ جو جگہ جو نالج پارک کمپنی کو دی گئی تھی اب وہی جگہ جو ہے وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ آئی ٹی سٹی قائم کیا جا رہا ہے، لیکن یعنی کہ وہ منصوبہ بالکل مکمل طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی جگہ کے اوپر ایک نیا منصوبہ نئے نام کے ساتھ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں اب تک تقریباً جو ہے وہ 2 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ خرچ ہو چکی ہے۔ لیکن آپ نے تو کہا نواز کہ کوئی بیسک انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو وہ 2 ارب روپے کہاں خرچ ہوئے؟ اس کا جو ایچ آر تھا وہ پراپر کام کرتا رہا، 10 سالوں میں اس کا ایچ آر کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ پراپر کام کرتا رہا، ان کی تنخواہیں جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ صرف تنخواہوں پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں، یہ کہیں نا کہ صرف تنخواہیں دی گئی ہیں اور لوگوں کی جیبیں بھری گئی ہیں، کام تو ایک پلے کا بھی نہیں ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اس میں کچھ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں، ان کی بھی وہ بغیر اپروول کے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں ان پر، اور تنخواہوں پر جو ہے وہ 2 ارب روپے خرچ کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ اب زیرو ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کر دی جاتی ہے۔ اگر جو مریم نواز صاحبہ ہیں جو ایک آئی ٹی سٹی کے نام سے ایک اچھی ان کی کاوش ہے کہ آئی ٹی سٹی پاکستان میں آئی ٹی کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، اگر پنجاب میں وہ ایک انیشیٹو لے رہی ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف کریں گے، لیکن اگر یہی پروجیکٹ جس کا نام وہ نواز شریف آئی ٹی سٹی رکھنے جا رہے ہیں، جو نالج پارک کمپنی تھی جس پر اتنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ آلریڈی لگ چکے تھے، اگر اسی کو کنٹینیو کر لیتے تو اس میں بھی حرج نہیں تھا۔ وہ منصوبہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے اپنے جب ان کا دور تھا پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا، اگر اسی کو کنٹینیو کر لیتے تو ہو سکتا ہے بہت سارے جو اخراجات ہیں وہ بچ جاتے، جو پہلے سے اخراجات ہو چکے ہیں جو وہ کنٹینیو رہتے تو اب مزید نئے سرے سے کچھ اخراجات جو ہیں وہ نہ کرنے پڑتے، لیکن اس سارے منصوبے کو جو ہے ساری محنت ساری کاوشیں زیرو ہو گئی نا نواز، نہ بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، نہ یونیورسٹیز آ سکی ہیں، وجہ صرف یہ ہے کیونکہ منصوبہ گزشتہ حکومت کا تھا اور اسی وجہ سے اس کو فنڈز بھی جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ اب بالکل ایسا ہے، اگر اس کو کنٹینیو رکھا جاتا، آپ دیکھ لیں کہ جب ماضی کی طرف اگر ہم جائیں تو پرویز الہی صاحب کے جو منصوبے تھے ان کو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کیری نہیں کیا تھا، جو شہباز شریف صاحب کے منصوبے تھے ان کو جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں اس نے کیری نہیں کیا تھا عثمان بزدار کے ٹائم پہ، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے منصوبے شروع کیے تھے ان پر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی۔ ہر گورنمنٹ کی ایک وہ خواہش ہوتی ہے، وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نئے سے جو ہے نئے سرے سے پروجیکٹ کریں، نئے پروجیکٹ سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کا نام ہو کہ بھائی ان کی گورنمنٹ نے یہ بڑے بڑے منصوبے سامنے لے کے آئے ہیں جو بہت زیادہ بینیفٹس بھی دے رہے ہیں، اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ نئے پروجیکٹس جو ہے یہ گورنمنٹ بھی اپنے نئے پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے تاکہ ان پروجیکٹس کی سب سے زیادہ جو ہے وہ تشہیر بھی ہو رہی ہے، ان پر جو ہے وہ نئے سرے سے اخراجات بھی کیے جا رہے ہیں، اور اگر جو پرانے منصوبے ہیں اگر ان کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ جو پرانے منصوبے ہوتے ہیں ان پر پہلے سے بہت زیادہ اخراجات جو ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتی۔ ہمیں ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب نالج پارک کمپنی کو سی بی ڈی میں کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو نالج پارک کمپنی کے ایسٹس ہیں ان کو منتقل کرنے میں بھی کچھ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گورنمنٹ کو، کیونکہ جب کابینٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پرانی کمپنی کے ایسٹس جو ہیں وہ سی بی ڈی کو منتقل کرنے ہیں تو اس کے لیے بورڈ آف گورنرز جو کہ مکمل طور پر بااختیار ہیں ان کی اجازت ضروری ہے۔ بورڈ آف گورنر کیونکہ بورڈ ہی موجود نہیں ہے، اگر بورڈ موجود نہیں ہے تو وہ کیسے ٹرانسفر ہوں گے، اس کے لیے پہلے جو ہے وہ بورڈ مکمل کرنا پڑے گا، پھر اس بورڈ کے سامنے وہ منٹس رکھے جائیں گے اور وہاں سے منظوری لینے کے بعد ہی یہ کمپنی جو ہے وہ اس کے ایسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ نہ پریویس والا منصوبہ چلے گا اور نہ ہی نیا والا جو ہے وہ چلے گا، یہ صرف باتوں تک محدود ہو جائے گا، جگہ بھی وہیں کی وہیں رہ جائے گی اور جو پیسہ ویسٹ ہوا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں رہے گا اس طرح تو۔
بالکل ایسا ہے، وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ تقریباً 2 ارب کے لگ بھگ جو رقم ہے وہ اس ٹائم ضائع ہو گئی ہے. وہ عوام کے ٹیکس کی رقم ہے. آپ دیکھ لیں کہ سرکار جو ہے وہ کس طرح عوام کے ٹیکس کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے کہ ٹیکس کی رقم 2 ارب روپے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں. نکلا تو ہم جیسے لوگوں کی جیبوں میں سے ہی ہے نا بھائی، اس کا حساب آخر کون دے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ اس کا حساب جو ہے وہ دینا تو بنتا ہے، اور گورنمنٹ کو جو ہے یہ سلسلہ کنٹینیو رکھنا چاہیے. جتنے اخراجات ہو گئے ہیں ان کو تو کسی نہ کسی کھاتے میں لائیں تاکہ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہو، اور آئندہ جو آپ نئے سرے سے ایک چیز شروع کرنے جا رہی ہیں اس پر وہ دوبارہ اخراجات جو ہیں وہ ریکرنگ اخراجات نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں آئی ٹی سٹی میں، اور اس نئے منصوبے پر جو ہے وہ نئے سرے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب نیا منصوبہ شروع کرنا ہوتا ہے تو اس پر نئے سرے سے اخراجات بھی کرنے پڑتے ہیں. اب یہ دھیان کیا جا رہا ہے، اس چیز پہ فوکس ہے کہ نئے سرے سے تمام تر اخراجات ہوں گے، اور ایک نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے وہ اسی جگہ پر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اگر یہ ساری صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو پچھلے جو اخراجات جن پہ آپ نے بات بھی کی وہ تو یقیناً جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. ایک اور جو اہم بات سے سامنے آئی ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ جو نیا منصوبہ یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کو ان کی شرائط کیا رکھی جاتی ہیں، کیونکہ جو ہمارے پاس دستاویزات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سخت شرائط تھیں ان کی وجہ سے جو بین الاقوامی یونیورسٹیز تھیں وہ یہاں پر نہیں آئیں. اور اگر آنے والی حکومت بھی، یہی سوال میں آپ سے کرنے والی تھی، اگر ہم لاہور نالج پارک کی ہی بات کریں تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بیرونی انویسٹرز نالج پارک میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے کیونکہ بہت سے سکم اس میں سامنے ہمیں دکھائی دے رہے تھے کہ پہلے رولز کچھ اور تھے، پھر جیسے ہی انہوں نے ایم او یو سائن کیے تو پالیسیز بھی چینج کر دی گئیں کہ بھئی آپ نے یہیں پہ کمانا ہے اور یہیں پہ انویسٹ بھی کرنا ہے. تو کیا کمپنی کے رولز پالیسی میں سکم ہے اس کو ہم کہیں گے، یا پھر انتظامیہ کی یہ کوتاہی تھی کہ اس طرح کی پالیسیز سامنے آ رہی تھیں؟ اگر ہم دیکھیں تو بات تو یہی ہے کہ جو رولز ہیں جو قوانین بنائے گئے تھے وہ اتنے سخت تھے. ایک تو آپ جو یہاں سے کمائیں گے وہ آپ اپنے ملک میں نہیں لے کے جا سکتے، اور دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو 3 سال کی مدت میں جو ہے وہ مکمل کریں گے، جبکہ ان کو بنیادی جو ہے وہ سہولیات بھی نہیں دی گئی. تو ایسی صورت میں حالانکہ جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے ان کمپنیز کو 33 سال کے لیے زمین لیز پر دینے کی آفر بھی کی گئی تھی. یہ بڑی پرکشش آفر تھی، لیکن کمپنیز نے اس ساری آفرز کو جو ہے وہ مسرد کیا کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جو شرائط یہ رکھی گئی ہیں یہ شرائط ہمارے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اگر 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال کا عرصہ جو ہے یہ تھوڑا ٹائم نہیں ہے. اگر گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دیتی، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے، آج سے چند سال قبل یہ جو آئی ٹی سٹی دنیا بڑی پہلے جو ہے وہ آئی ٹی پر منتقل ہو چکی ہے، لیکن اگر آج یہ بھی دھیان دیتے تو آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے ہم جو ہے وہ آئی ٹی پر منتقل ہو جاتے. لیکن وہ منصوبہ جو ہے وہ جو جدید ایجوکیشن کا منصوبہ تھا، جو آئی ٹی کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے یہاں پر آ کے ایجوکیشن دینی تھی، اگر جس وقت 2013 میں اس چیز کو کنسیو کیا گیا یا منظوری دی گئی، اگر اس وقت اس چیزوں پہ عمل کر لیا جاتا تو شاید آج حالات جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخت شرائط جو ہیں بین الاقوامی یونیورسٹیز اور انویسٹرز کو پاکستان لانے میں مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. جب پالیسی آپ بناتے ہیں، کسی چیز کا ہوم ورک تیار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو باہر سے آپ انویسٹر لائیں گے اس کو آپ دے کیا رہے ہیں، کیونکہ انویسٹر تو تب آئے گا جب اسے یہاں پر کوئی چیز بہت پروفیٹیبل لگے گی. اور اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ اس کو پروفٹ کو واپس نہیں لے کے جا سکتے اور آپ نے اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ ان کو پابندیوں میں ڈال دیں گے، تو پابندیاں جو ہیں وہ انویسٹر کو یقیناً جو ہے وہ یہاں پر آنے میں جو ہے مجبور کر دیں گے کہ آیا ہمیں پاکستان جا کے انویسٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہے. اگر آپ ان کو اس طرح ٹائٹ حالات دیں گے تو وہ تو یقیناً یہ سوچیں گے کہ ہمیں جب اپنے ملک میں اپارچونیٹیز موجود ہیں تو ہم اتنے ٹائٹ حالات میں وہاں جا کر کام کیوں کریں. تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے، کسی نے یہاں پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں دلچسپی نہیں لی. اچھا نواز، ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی تھی. چلیں لاہور نالج پارک کو تو 10 سال گزر گئے، وہ تو تعطل کا شکار ہو گیا، بہت سی پرابلم سامنے آئیں. اب اسی منصوبے کے اوپر ایک نیا منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اس میں آپ کتنی ڈیلے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آیا وہ شروع ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو بالکل جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے. اس پر جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو نالج پارک کمپنی کے ایسٹس ٹرانسفر ہونے تھے
تاکہ وہاں پر کام شروع ہو سکے. وہ بھی وہاں پر ایشوز آ رہے ہیں کہ وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ قانونی طور پر ایسٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہے. جب تک بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ایسٹس ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. تو جب ایسٹ ٹرانسفر ہی نہیں ہو رہے تو تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف آئی ٹی سٹی کا قیام ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ کاغذوں تک محدود ہے. تقریباً اس گورنمنٹ کو 10 ماہ کے قریب جو ہے وہ ٹائم ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک تمام تر جس طرح ماضی میں چیزیں ہوتی ہیں کہ چیزوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے, پھر گورنمنٹ چلی جاتی ہے. دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ منصوبے شروع نہیں ہوتے ہیں, بہت اچھے مقاصد والے منصوبے ان کو شروع کیا جاتا ہے, ان کا آغاز کیا جاتا ہے, لیکن افسوس کی بات وہیں پر آ کے رک جاتی ہے کہ وہ اتنا تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یا تو وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے لیے فنڈز ہی درکار نہیں رہتے ہیں, وہ کہیں اور خرچ ہو جاتے ہیں اور فنڈز بھی دستیاب نہیں ہوتے ہیں. بات کریں گے محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی ناقص حکمت عملی کی, جو کہ سرکاری خزانے پر بھاری پڑنے لگی ہے. 2017 میں نقشہ منظوری اور بنیادی سہولیات سے محروم دکانوں اور میرج ہالز کی اجلت میں نیلامی کی گئی. سہولیات کے فقدان کے باعث تاجروں نے دکانیں خالی کر کے کرائے کی رقم واپس لے لی تھی اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی دکانیں اور میرج ہالز کی دوبارہ نیلامی نہ ہونے سے سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہوا. نیلامی میں تاخیر کیوں ہوئی, کتنا نقصان ہوا, کب تک نیلامی متوقع ہے, اور ایسے کئی سوالات ہیں جن کا جواب جاننا بہت ضروری ہے. اور اسی پڑھنے کے لیے ملتان سے ہمیں جوائن کیا ہے ظہیر عباس نے. جی ظہیر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ نے دکانوں اور میرج ہالز کا نقشہ منظور کروانے میں اتنی تاخیر کیوں کی ہے؟ جی شکریہ فرزانہ. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میرج ہال ہے اور دکانیں ہیں یہ ملتان کی اہم شاہراہ ہے, نواب پور روڈ, وہاں پر واقع ہیں. یہاں پر جب اس روڈ کو کمرشل قرار ڈکلیئر کیا گیا تھا تو اس وقت جو محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ملتان کے افسران ہیں انہوں نے سوچا کہ یہاں پر میرج ہال اور دکانیں بنا کر ان کو لیز پر دے دیا جائے, کرائے پر دے دیا جائے, تاکہ محکمے کی آمدن میں اضافہ ہو سکے. ان کی سوچ بالکل ٹھیک تھی, اس سے بھاری آمدن جو ہے وہ متوقع تھی. مگر جب دکانیں بنی تو ان افسران کا تبادلہ ہو چکا تھا جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا کہ کس طرح سے پرافٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اس زمین سے. تو ان کا تبادلہ ہو گیا, نئے افسران آ گئے, تو ان کی جو ترجیحات میں شاید یہ بات رہی نہیں کہ کچھ دکانیں ہوں گی, 2 میرج ہال ہوں گے, تو اس کا کتنا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی محکمہ ہے, پورے پاکستان میں لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر کنٹرول ہے, اور وہ نیلامی کے پیسوں سے یہ ادارہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ملتان میں جب نواب پور روڈ پر 34 دکانیں بنائی گئیں, 2017 میں ان کی نیلامی کی گئی, تو اس وقت کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا نقشہ بھی منظور کروانا ہے. اگر نقشہ اس وقت منظور کروایا جاتا, کمرشلائزیشن کی جو فیس ہے وہ ادا کی جاتی, تو یہ جو مسائل بعد میں تاجروں کو درپیش ہوئے وہ کبھی بھی نہ ہوتے. تاجروں کو یہی بتایا گیا کہ یہاں پر تمام تر سہولیات موجود ہیں, بجلی بھی موجود ہے, یہاں پر پانی کی سہولت بھی موجود ہے, سیوریج کنیکشن بھی موجود ہے, لیکن نقشہ منظور نہ ہونے کی وجہ سے اور جو دیگر معاملات تھے اس کی وجہ سے کوئی چیز بھی یہاں پر دستیاب نہیں تھی. تاجروں کو اندھیرے میں رکھا گیا, نیلامی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا. 11 دکانیں جو ہیں ان کو کرائے پر دے بھی دیا گیا, ساتھ ساتھ 2 جو میرج ہال ہیں وہ بھی نیلام کر دیے گئے. مگر جب وہاں پر تاجر آئے انہوں نے دیکھا وہاں تو بجلی کے کنیکشن ہی نہیں تھے. بجلی کے کنیکشن کے حصول کے لیے انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ سرکاری املاک ہے, سرکاری رقبہ ہے, سرکاری عمارت ہے, تو سرکاری عمارت کی جب تک اس محکمے کی طرف سے ڈیمانڈ نوٹس نہ بھرا جائے تب تک جو ہے وہ بجلی کا کنیکشن وہ نہیں لگنا تھا. تو تاجروں نے اپنی طور پہ کوشش کی لیکن ان کی سنوائی نہ ہوئی, جس کے بعد انہوں نے احتجاجاً ساری دکانیں جو ہیں وہ خالی کر دیں. دکانیں خالی کر دی. اس کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہمارے ساتھ محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. ساتھ ان کو سہولیات کی فراہمی نہیں کی گئی تھی, تو انہوں نے جو رقم تھی وہ واپس لے لی. اسی طرح جو میرج ہال جو ہے اس کو جو کرائے پر حاصل کرنے والا تاجر تھا اس کی بھی 20 لاکھ روپے کی جو رقم تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی. یہ 2017 کی بات ہے. 2017 سے آج تک صرف ایک ہی دفعہ اس کی نیلامی ہوئی ان دکانوں کی اور میرج ہال کی. اس کے بعد سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. ان کی نیلامی نہ ہونے کی وجہ سے ماہانہ بنیادوں پر اگر بات کی جائے تو وہ لاکھوں روپے, اگر سالانہ بنیادوں پر بات کی جائے تو کم و بیش 1 کروڑ روپیہ جو ہے نیلام بھی کر دیا گیا. کافی دکانوں کو نیلام بھی کیا گیا, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق وہ دکانیں ایسی تھیں کہ ان کی کمرشلائزیشن فیسوں کی ادائیگی ہو چکی تھی, اس کے باوجود ان دکانوں کو نیلام کر دیا گیا. تو آخر کیسے نیلام کیا گیا ایسی دکانوں کو؟
جی بات یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے اخبار میں اشتہار دیا گیا تو اس میں یہی دعویٰ کیا گیا کہ تمام تر سہولیات موقع پر موجود ہیں. ٹھیک ہے. آپ یا ہم کہیں پہ بھی کوئی اگر مکان لیتے ہیں یا دکان لیتے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بجلی کا کنیکشن ہے, پانی کی سہولت ہے, سیوریج کی کا کنیکشن ہے, یہ سہولیات ہم بھی دیکھتے ہیں. تو عام بندہ جب جی بالکل, تاجروں نے یہی گمان کیا کہ سرکاری ادارہ ہے, سرکاری ادارے کی طرف سے اگر اشتہار دیا گیا ہے تو تمام تر سہولیات موجود ہوں گی. تو بعد میں جب سہولیات نہیں تھی تو افسران کی جانب سے ان سے وعدے کیے گئے کہ جلد یہ تمام تر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کر دی جائیں گی. اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ نقشہ فیس جمع نہیں کروائی گئی تھی, ساتھ ساتھ کمرشلائزیشن جو ہے اس کی فیسیں بھی جمع نہیں کروائی گئی تھی. تقریباً یہ 1.25 کروڑ کی فیسیں تھی جو جمع نہیں کروائی گئیں. تو فیسوں کی عدم وصولی پر جو ہے وہ متعلقہ محکمہ جو ہے وہ حرکت میں آیا اور تمام دکانیں اور جو میرج ہال تھے ان کو سیل کر دیا گیا تھا. ایک تو اشتہار سرکار کی جانب سے دیا گیا, اور سرکار کی جانب سے جب اس طرح کے اشتہارات دیے جاتے ہیں تو اس میں سہولیات دی جاتی ہیں. دکانوں اور میرج ہالز میں سہولیات کی فراہمی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر کیا تھی؟ کیوں یہ تمام سہولیات فراہم نہیں کی گئی تھیں؟ جی وہی سب سے بڑی رکاوٹ میں نے جیسے بتایا کہ جو نقشہ منظور ہے, نقشہ منظور کروانا لازمی ہوتا ہے. اگر آپ نقشہ منظور نہیں کرواتے, چاہے وہ ڈومیسٹک پراپرٹی ہو یا کمرشل پراپرٹی ہو, تو میونسپل کارپوریشن ہو یا ایم ڈی ہو, جس کی حدود میں وہ ایریا آتا ہے وہ اس پراپرٹی کو سیل کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی وہی معاملہ ہوا کہ یہاں پر کمرشلائزیشن کی فیسیں بھی ادا نہیں کی گئی تھیں, ساتھ ساتھ جو نقشہ ہے وہ بھی منظور نہیں کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے اس پراپرٹی کو 2 دفعہ جو ہے وہ گائے بگائے سیل کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نیلامی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کس وجہ سے ادائیگی میں اتنا ڈیلے آیا؟ جی اس میں ایک وجہ جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ افسران کی بار بار تبدیلی بھی تھی کہ یہاں پر جو انتظامی افسران تھے ان کے بار بار تبادلے بھی ہو رہے تھے. نیا افسر جب بھی آتا تھا, کیونکہ یہ ملتان زون جو ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے, اس میں خانیوال کا ضلع ہے, بیاڑی ہے, لودرا ہے, راجن پور ہے, لیا ہے, ملتان ہے, تو کافی زیادہ ایریا یہ بنتا ہے جو متروکہ وقف املاک بورڈ کا جو یہ زون ہے, ملتان زون ہے. تو افسران کو یہ تمام تر معاملات کو سمجھنے میں بھی کافی عرصہ درکار ہوتا ہے. جو بھی نیا افسر آتا ہے اس کو کم از کم 2 سے 3 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ تمام تر معاملات کو سمجھے, جس کے بعد جو ہے وہ معاملات کو وہ دیکھتا ہے اور اس پہ کچھ فیصلے کرتے ہیں. تو جو بھی افسران آتے تھے وہ پہلے تمام تر معاملات جو ہے وہ سمجھتے تھے, جب انہیں سمجھ آتی تھی ان کا تبادلہ ہو جاتا تھا. تو ایک یہ وجہ بھی تھی کہ انتظامی افسران کے تبادلے ہونے کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑ گیا. دوسری جانب جو نیچے والا عملہ تھا ان کی طرف سے صحیح طرح سے بریف نہیں کیا جاتا تھا, کیونکہ جو بھی افسر آتا تھا, جو بھی انتظامی افسر آتا تھا وہ بریفنگ تو نچلے عملے سے لیتا تھا. تو نچلے عملے کے کچھ اپنے مفادات جڑے ہوئے تھے, وہ اس طرح سے صحیح طرح سے انہیں گائیڈ نہیں کرتے تھے, صحیح طرح سے بریف نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ مسلسل التوا میں پڑا رہا. اب جب فیسیں ادا کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد جو ہے موجودہ جو ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو میرج ہال ہے وہ تو حاجی کیمپ کے لیے جو وفاقی مذہبی امور کا محکمہ ہے ان کو فراہم کیے جائیں گے. تو اس کا 7 لاکھ ماہانہ کیا جو ہے وہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ 7 لاکھ ماہانہ ان کو جو ہے وہ پرافٹ آئے گا. دوسری جانب اگر بات کی جائے دکانوں کی, تو دکانوں کی نیلامی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس جو ہے وہ یہ کیس فارورڈ کر دیا ہے, جیسے منظوری ہوگی تو دکانوں کی نیلامی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. ان کی جانب سے جو تخمینہ لگایا گیا ہے کہ جو متوقع آمدن ہو سکتی ہے وہ تقریباً 40 لاکھ سے زائد آمدن جو ہے وہ دکانوں سے, جبکہ 84 لاکھ سے زائد آمدن جو ہے وہ جو 2 میرج ہال ہیں ان سے متوقع ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ دکانوں کی نیلامی تو نہیں ہو سکی ہے. ظہیر 2017 سے اب تک اگر دیکھا جائے تو کل 34 تھیں, جن میں سے صرف 11 دکانوں کی نیلامی ہو سکی تھی. تو 2017 سے اب تک محکمے کو دکانوں اور میرج ہالز کی عدم نیلامی سے کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ جی جو اس پہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے بھی اعتراضات اٹھائے گئے تھے, ان کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس میں تقریباً 5 کروڑ روپے کا نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہ اگر جس ریٹ پر اس وقت یہ نیلام کی گئی تھی دکانیں اور میرج ہال, تو اگر وہ تمام تر آمدنی مسلسل ملتی رہتی اور ہر سال اس میں 10% اضافہ ہوتا رہتا تو 5 کروڑ روپے جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتے. تو 5 کروڑ روپے کا نقصان جو ہے وہ دکانوں کے اور میرج ہال کی نیلامی نہ ہونے سے اٹھانا پڑا
रहा है। दूसरी जानब अब वहां पर नवाबपुर रोड पर जो मार्केट रेट है वो 11 से 12,000 के दरमियान है। तो अब महकमे के अफसरान यही चाहते हैं कि जो मार्केट रेट है उस पर नीलामी जो है वो की जाए। दूसरी जानब जो ताजर है, जो 11 जिन ताजरों ने दुकानें अलाट करवाई थी, मतलब ये तो वो चाह रहे हैं ना ज़हीर कि उनको अब नीलाम किया जाए, लेकिन नीलामी के हवाले से क्या इक़दामात कर रहे हैं आप? क्योंकि नए रेट के मुताबिक अब जो है वो दुकानों को नीलाम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब क्या इक़दामात किए गए हैं? जी, उसके लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड मुल्तान ने अपने हेड ऑफिस को एक मरासला भेजा है। उसमें उन्होंने दुकानों की नीलामी की इजाज़त मांगी है। जैसे वहाँ से रिटर्न में इजाज़त मिल जाएगी तो इख्तियार जो है वो तैयार कर लिया गया है। जब हमारी महकमे के मुतल्लिका अफसरान से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इख्तियार जो है वो तैयार हो चुका है। जैसे उन्हें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो वो अखबार में इख्तियार पब्लिश हो जाएगा, जिसके बाद तमाम तर प्रोसेस होगा। जो ज़्यादा रेट लगाएगा उसको दुकानें जो है वो नीलाम कर दी जाएंगी। इस बार तवक्को यही की जा रही है कि तमाम तर दुकानें जो है वो नीलाम हो जाएगी। वजह यही है कि वहाँ सहूलियात जो है उसकी फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया। दूसरी जानब जो मैरिज हॉल है वहाँ से खिड़कियाँ, शीशे, दरवाजे चोरी होने की वारदातें भी हुई थी, तो उसके बाद उसकी तज़ीन व आराइश के लिए भी फंड जो है वो मांग लिए गए हैं और उसको तज़ीन व आराइश के बाद वो विफाकी मदनी अमूर का महकमा जो है उनके हैंड ओवर किया जाएगा, जो उसको हाजी कैंप के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जो मैरिज हॉल है, आप बता रहे हैं कि हाजी कैंप बनाया जाएगा, नीलाम की जाएंगी। तो वो मैरिज हॉल जो हज कैंप के लिए देने का मामला है वो कहां तक पहुंचा है और उससे माहाना कितना फायदा होगा अगर ये इसके ऊपर अमल दरामद हो कर लेते हैं? तो जी, ये है कि दुकानों की अभी तक नीलामी की मंजूरी हेड ऑफिस से इनको नहीं मिली। ताम जो वो वाला पोर्शन है 2 मैरिज हॉल का, उसकी जो है इन्हें मंजूरी मिल चुकी है। वो हाजी कैंप के लिए इस्तेमाल होंगी और उसका जो सालाना आमदन इनको है वो 84 लाख आमदन जो है वो मुतवक्के है। महीने का अगर हिसाब लगाएं तो वो 7 लाख माहाना है। अब इससे अंदाजा लगाएं कि एक मैरिज हॉल जो है उसके 3.5 लाख, 2 मैरिज हॉल उनका 7 लाख, तो ये सालाना जो है वो 84 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। मादी में देखें कि उनकी नीलामी 7 साल तक नहीं हुई तो 5 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को उठाना पड़ा। ये सिर्फ महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की बात नहीं है। हम जितने भी सरकारी महकमों की इमलाक देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके साथ ऐसा ही हाल किया जाता है। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो दुकानें उनका हवाल बताया था कि वो पुराने रेट्स पर नीलाम की गई हैं। नए रेट्स पर उनकी नीलामी ना होने से 10 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए महकमा औकाफ की, तो महकमा औकाफ की जो अंदरून शहर या मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हैं उनका जो किराया वो वसूल कर रहे हैं, एक दुकान का वो 15 से 20 हजार कर रहे हैं। वहां पर जो ताजरों ने दुकानें किराए पर ली हुई हैं उन्होंने मार्केट रेट पे आगे किराए पे चढ़ा रखी हैं। 20 हजार की अगर दुकान ली है तो आगे वो 80-90 हजार रुपए माहाना किराए पे उन्होंने दी हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मार्केट रेट कितना है और जिस रेट पर ये नीलाम की जाती है वो रेट कितना है। तो इससे भी कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये सिर्फ एक महकमे का हाल नहीं है, बाकी महकमों में भी जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की, महकमा औकाफ की बात की, इसी तरह मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टीज भी कई ऐसी हैं लेकिन जो चले कि एक कम अच्छी रेट बात पर यह है है, कि जिस तरह से गवर्नमेंट एक बार फिर से सोच रही है कि ये जो फालतू में पड़ी हुई हैं मैरिज हॉल्स और दुकानें उनको यूटिलाइज किया जाए, तो उनको चलें हाजी कैंप के लिए अगर यूज किया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट ही होगा, रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब आपने ये भी बताया कि मैरिज हॉल्स और दुकानों से कीमती सामान चोरी होने के भी बहुत से वाकयात हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से हुकूमत उसकी तज़ीन व आराइश का सोच रही है। तो इस तमाम मामलात का आखिर सद्देबाब किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उस चोरी को रोका जाएगा? जी, चोरी को रोकने में अब आसानी इसलिए होगी जब यहाँ पर ताजर दुकानों में बैठे होंगे, जब यहाँ पर हाजी कैंप कायम होगा तो साफ ज़ाहिर है हज कम्प्लेक्स के जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात होगा। जो महकमा मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है यहाँ पर तो मुलाजमीन की भी बड़ी किल्लत है। तो जब हाजी कैंप यहाँ पर हो जाएगा, ताजर आ जाएंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद बेहतर हो जाएंगे, जिसके बाद चोरी की जो वारदातें वो ना होने के बराबर, तवक्को यही की जा रही है कि ना होने के बराबर हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये तो वो जगह है ना जिसको यूटिलाइज किया जा रहा है, वो जगह जो वो दुकानें जो वो मैरिजेस हॉल जो अभी तक खाली हैं, वहां पर किस तरह से रोका जाएगा?
جی وہاں پر بھی محکمے کے افسران کی طرف سے تو یہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے زیر کنٹرول رقبہ ہے، پراپرٹی ہے، وہاں پر یہ سیکیورٹی گارڈ تعینات کرتے ہیں، لیکن سٹاف کی کمی کی وجہ سے کچھ معاملات سامنے آتے ہیں کہ وہاں پر چوری کی روک تھام نہیں ہوتی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چوکیدار 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے تھک جاتا ہے، بعض وقت اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ بعض معاملات میں یہ بھی دیکھا کہ سیکیورٹی گارڈ جو ہوتے ہیں وہی چوری کروانے میں ملوث نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ محکمہ واسا کی ایک سٹوری ہم نے کی تھی، اس میں جو ان کے اپنے چوکیدار تھے وہی ساری جو ہے چیزوں کی چوری میں ملوث پائے گئے تھے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی محکمے کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ مدد نہ کرے باہر کا بندہ آ کر چوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے۔ تاہم جو محکمہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے افسران ہیں ان کی طرف سے دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی بہتر کر لیا جائے گا اور ان کی نیلامی سے جو قومی خزانہ اس کو بھی ماہانہ بنیادوں پر لاکھوں روپے کی آمدن ہوگی۔ بالکل، اگر ظہیر دیکھا جائے تو ان حوالے سے اچھا لایا عمل اختیار کیا جاتا تو وہ میرجز ہالز اور وہ دکانیں جو عرصہ دراز سے خالی پڑی ہیں اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر سکتی تھیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، اور یہ کام اگر اپنے وقت پر ہو جاتا تو اس سے اچھا خاصا پیسہ بھی وصول کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی۔ آپ سب مہمانوں کا شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔